बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो ख़बरें हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जिन जजों को खतूत लिखे गए थे धमकी आमेज़, उनमें एंथ्राक्स का मवाद था। एंथ्राक्स दुनिया का एक ख़तरनाक तरीन कैमल है कि जिसको यानी वो पाउडर अगर कोई सूंघ ले, वैसे तो सफूफ कई तरह के हैं, वो सूंघने के बाद भी बंदे कुछ जो हैं वो बड़े अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वाला जो एंथ्राक्स वाला सफूफ है, ये सूंघते ही बंदा जो है वो अगले जहान पहुंच जाता है। तो इन खतूत में धमकी वाले जो खतूत थे उनमें जो पाउडर था वो कहा तो उसको यही गया था कि वो एंथ्राक्स है, लेकिन जो अभी तक की तहकीकात सामने आई हैं उन तहकीकात के मुताबिक ये एंथ्राक्स नहीं है। जिसको हम कहते हैं सैंखिया, ये भी एक जहर है और बंदा बहरहाल फुड़क जाता है, लेकिन इतना नहीं है। मुझे एक साहब बता रहे थे, पता नहीं वो कितने एक्सपर्ट हैं इसमें या कितने एक्सपर्ट नहीं है, कि एक माचिस की डिब्बी जो है वो उसमें अगर एंथ्राक्स भरा हो तो वो कई हज़ार लोगों के इस जहान फ़ानी से अगले जहान अबदी तक कूच करने के लिए काफ़ी है। तो वो बड़ी थोड़ी सी मिकदार होती है जो अमेरिका में इस तरह के वाक़यात हुए हैं। एक तो ये है कि जो जिनसे हम खौफज़दा हैं कि जी कि पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, तो एंथ्राक्स नहीं था। तो इस पर भी पाकिस्तान के इदारे क्या तहकीकात कर रहे हैं। आर्सेनिक ही है, यानी कि सैंखिया, इसकी 15% मकदार पाई गई है। दूसरा कि एक बहुत ज़बरदस्त एक आप उसको कह लें कि फतहयाबी कह लें सिस्टम की, पाकिस्तान के रियासती निज़ाम के अंदर पाकिस्तान के प्रो जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी, कि इस दफ़ा जो चेयरमैन सेनेट है उसके लिए एक पॉलिटिकल फिगर सामने आई है, और ये बड़े अरसे के बाद है, ये कम से कम 4 साल बाद तो आई है। उससे पहले जो चेयरमैन सेनेट थे वो भी पॉलिटिकल फिगर्स ही थे, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब ने प्रोजेक्ट इमरान खान का जो हिस्सा था या जो डिज़ाइन था उसके मुताबिक यहाँ पर यानी कि जो ऐवान बाला है, और फिर जो जो तमाशे हुए हैं वो आपको अच्छी तरह याद है। तो एक कर्नल लियाकत साहब पूरी पार्लियामान को चलाया करते थे, और उनका जो दस्तो बाजू थे वो हमारे तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन सादिक संजरानी साहब थे। नीचे से अगर कोई काम हो भी जाता था, मतलब सेनेट के अंदर वो वोट जहाँ पे डलने हैं वहाँ पर माइक लगे हुए, कैमरे लगे हुए, आपको याद होगा सारा कुछ। तो वो मकसद ये था कि प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत पार्लियामान को भी अपने कब्ज़े में रखना है, कि पार्लियामान अपनी मर्जी ना कर सके। तो 4 साल वो चलाते रहे, लेकिन एक गड़बड़ ज़रूर हुई है। गड़बड़ ये हुई है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ये पाकिस्तान के वफाक की बात करने वालों को इस पर ज़रा मेरा ख्याल है कि अब तो खैर वक्त गुजर गया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह करके खेला है उस पर उनको दाद देनी बनती है, लेकिन उनसे ये तवक्को भी नहीं थी। अब पता नहीं उनकी क्या मजबूरियाँ हो सकती हैं, क्या मजबूरियाँ नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो मुलाकात हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उनके साथ, जहाँ पर उन्होंने बात कही थी कि जी के एक सियासी एक जमात जो है मखसूस जमात, PTI का नाम नहीं लिया गया था, वो पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की रियासत और इंडिविजुअली भी लोगों को जिस तरह टारगेट कर रही है, ये पाकिस्तान की मफादात के ख़िलाफ़ जाती है बात। और इस तरह की जो गुफ्तगू हुई थी उसी मुलाकात में ये तय हुआ था, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा अरसा पहले ये तय कर लिया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं सेनेट के चेयरमैन होंगे। पहले आपको पता है कि वो सेनेट के मेंबर थे और हफीज़ साहब को हरा के थे, शेख हफीज़ साहब को, लेकिन वो कानूनी पेचीदगी ये थी कि वो चेयरमैन यानी कि सेनेट के मेंबर होते हुए भी उन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन फिर कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, और सेनेट से फिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। फिर अब वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं, यानी वो एक वक्त में आप 2 दिन ही रख सकते, तो एक सीट आपको छोड़नी पड़ती है। तो जो ही वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे तो वो सेनेट के से फारिग हुए थे, तो फिर उन्होंने चूँकि सेनेट में अपना रोल प्ले करना था, इसलिए दोबारा वो सेनेटर बने या उनको बनाया गया। तो अब एक डेमोक्रेट आदमी जो है वो सेनेट की नशिस्त के ऊपर बैठेगा। इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो
پروجیکٹ عمران خان کی طرز کے اوپر پاکستان کو نہیں چلانا چاہتی. اگر چلانا مقصود ہوتا تو یہاں پر کوئی صادق سنجرانی ہی ہوتے یا کوئی اور ہوتا تو، لیکن چونکہ ایک کہہ لیں کہ سیزنڈ پولیٹیشین جناب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے، اور پھر جب وہ اسپیکر تھے پنجاب قومی اسمبلی کے، اور ماضی کی یہ بات ہے، انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو اور آصف علی زرداری صاحب کو بعض معاملات کے اوپر نہ کی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ ہاؤس کے کسٹوڈین کے طور کے اوپر اس طرح کام کرنے کے عادی ہیں، اور ان کو چیئرمین سینٹ بنانا بیسیکلی جمہوریت اور جمہوریت پسندوں کی بہت بڑی فتح تو نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن بہرحال یہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ عہدہ واپس لینا یہ بڑا کام ہے، بڑا کام ہے، کیونکہ پچھلے 4 سال جو ہیں وہ صادق سنجرانی صاحب نے بہت زیادہ مینوپولیٹ کیا تھا پارلیمان کو، اور جو وہ چاہتے تھے، اور چونکہ وہ سسٹم ہی یہ تھا، وہ ڈیزائن ہی یہ تھا، اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو چلانا ہے، اور عمران خان صاحب تو شام کو 5 بجے گھر جانے والے آدمی تھے، اور جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا، اور یہ باتیں آپ نے ان کے منہ سے سنی ہوئی ہیں، یہ بہتان یا الزام نہیں ہے، وہ خود کہتے تھے کہ جب قانون پاس کروانا ہوتا تھا تو ہم پھر کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کو بندیوں کو پورا کریں، اور اسٹیبلشمنٹ قانون سازی ڈنڈے کے زور کے اوپر یا بندوق کی وہ گن پوائنٹ کے اوپر وہ کرواتی رہی ہے، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو اب چیزیں شاید اس طرح سے نہ کوئی چلانا چاہتا ہے، نہ کسی کی اس طرح کی منشا ہے، لیکن گڑبڑ تھوڑی سی یہ ہے حضور اعلیٰ کہ ہم ہمارے 4 فیڈرلٹی یونٹس ہیں اس وقت، پنجاب کے اور سندھ کے علاوہ ہمارے جو 2 یونٹ ہیں کے پی کے اور بلوچستان، اس کے وفاق میں نہ کوئی حصہ ہے نہ فٹ پرنٹس ہیں. یعنی اب جب آپ دینے پہ آتے ہیں، میں اپنے جو ہیں آصف علی زرداری صاحب ان کی بھی بات کروں گا، آغاز حقوق بلوچستان سارا کچھ، تو اب وہ یعنی کہتے ہیں انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کہ ڈپٹی چیئرمین ہو سکتا ہے بلوچستان سے ہو سینٹ کا، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا کم حصہ ہے. وفاق کی اگر بات کریں تو کوئی میرا خیال ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس کوئی نہ کوئی بلوچستان سے یا کے پی کے سے کوئی نہ کوئی بندہ اس طرح کا تو ہوگا جس پر وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اس کو سینٹر بنا کے تو چیئرمین سینٹ لگانا چاہیے تھا، تاکہ اچھا ہم دیکھتے رہے ہیں پچھلے 6 مہینے، میں نے پہلے بھی جس طرح کہا کہ زرداری صاحب بھی بلوچستان کے اوپر ان کا بڑا فوکس تھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا فوکس تھا، انسرجنسی وہاں پہ چل رہی ہے، وہاں پر پاکستان سے علیحدہ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی ایک سینیٹر نے یا پارلیمنٹیرین نے یہ کھڑے ہو کے بتایا کہ جی کہ بلوچستان کے ایک اسٹیڈیم میں میچ تھا اور ایف سی کے کمانڈنٹ وہاں پہ چیف گیسٹ تھے اور آزاد بلوچستان کا ترانہ وہاں پہ بجا، انہوں نے کہا میرے علاقے میں بجا کے دکھائیں نا ترانہ آزاد بلوچستان کا. تو حالات وہاں پر یہ والے ہیں، تو وہاں پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ وفاق پسند ہیں، اگر آپ وفاق کو بچانا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، تو زرداری صاحب کو میرا خیال ہے کہ یا تو کے پی کے سے یا پھر بلوچستان سے کوئی نہ کوئی بندہ لے کے اس کو سینٹر بنانا چاہیے تھا. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں چیئرمین سینٹ بنانا چاہیے تھا. پہلے آپ نے بلوچستان کے اوپر فوکس رکھا 4 سال 5 سال، وہ صادق سنجرانی صاحب، سر لوگ جو ہیں وہ کنیکٹ کرتے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ. پھر اس کے بعد آپ نے نگران وزیر اعظم بلوچستان سے دیا، اس لیے کہ بلوچستان والوں کو احساس محرومی جو ہے وہ ذرا کنٹرول میں رہے. میں نے وہاں پہ آبزرو کیا تھا کہ بلوچستان ہی بلوچستان ہوتا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اپنے اپنے کام کروا رہے ہیں، اپنے اپنے مسائل لے کے آ رہے ہیں. اب یہ ان کے پاس کوئی ٹھار نہیں ہوگی، ٹھار سمجھتے ہیں کہ جائے عافیت، ایک اس طرح کا کوئی جگہ کہ جہاں پہ وہ آئیں اور آ کے وفاق کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. یہ بات سننے میں آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن یہ بڑی میننگ فل ہے. یہ جو وفاق کی سطح کے اوپر، اب میں جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، میں ان کی دور اندیشی اور ان کی جو ذہانت ہے میں اس کا قائل ہوں. مجھے ہو سکتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں غلط آ رہی ہو،
یا میں اس کو پراپر انڈرسٹینڈ نہ کر رہا ہوں. انہوں نے سوچا ہوگا اس کے اوپر, لیکن ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ والا فیصلہ انہوں نے اگر کیا تو کیوں کیا. یعنی یا تو کے پی کے سے ہونا چاہیے تھا. اس وقت کے پی کے میں جو حکومت ہے وہ وفاق کے آلموسٹ آمنے سامنے کھڑی ہے, یا یوں کہہ لیں کہ وہ ایک طرح سے ڈیٹیچ ہے. وہاں پہ ایک ایسی پارٹی کی حکومت ہے جو نہ وفاق کے ساتھ چلنا چاہتی ہے, جس کے مفادات جو ہیں وہ پاکستان کے مفادات سے ٹکرائیں بھی تو وہ پاکستان کے مفادات کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے. تو ہم نے تو وفاق کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور ان حالات میں چلنا ہے کہ انڈیا کا جو وزیر داخلہ اور وزیر دفاع وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے گلگت بلتستان کو واپس لینا ہے پاکستان سے. گلگت بلتستان اگرچہ کے پی کے کا حصہ نہیں ہے, ایک فیڈرلٹی یونٹ ہے اپنی جگہ کے اوپر, لیکن بہرحال وہ جغرافیائی اعتبار سے تو کے پی کے ساتھ جڑتا ہے. تو معاملات بڑے سنگین ہیں, اور انڈیا کوئی مہم جوئی بھی کر سکتا ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورتیں ہیں. تو یا مطلب اس طرح کی کچھ چیز ہونی چاہیے تھی. اب زرداری صاحب نے پتہ نہیں اس کے اوپر کیا سوچا کیا نہیں سوچا. مجھے تو یہ بات جو ہے وہ نہ ہضم ہو رہی ہے نہ سمجھ آ رہی ہے. تو بہرحال اس کے باوجود یہ اپنی سطح کے اوپر ایک لحاظ سے بڑا اچھا اقدام ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے یہ عہدہ واپس لیا. بہرحال اچھا, جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ بھی گئے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ہیں جی, لیکن وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یس مال ہے. پیپلز پارٹی ان کو اون کرتی ہے. اگر پوری پیپلز پارٹی نہ بھی کرے تو زرداری صاحب ضرور کرتے ہیں. تو ان کو میرا خیال ہے کہ جب اگر کسی نے سینٹ کا مانگا ہوگا چیئرمین, تو انہوں نے کہا ہوگا کہ جی کہ وزیر داخلہ آپ کا ہم نے لگا دیا ہے, گل ختم ہوئی, اور کی چاہیے تھا, بڑا بھی جیت کے آ گیا پاویں جتوں مرضی آیا. تو اتنا نہ کرو, سارا کچھ تسی تے نا. بہرحال ایک اچھا ایکٹ ہے, لیکن یہ تھوڑا سا مزہ کرکرا ہوا ہے. یہ اس پہ غور ضرور ہونا چاہیے تھا. وفاق میں پاکستان کے 2 صوبوں کے فٹ پرنٹس نہیں ہیں, کے پی کے کا نہیں ہے اور بلوچستان کا نہیں ہے. یہ میرا ایک چھوٹا سا مدعا تھا تو میرے ذہن میں آئی تھی بات. باقی وہ پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں, وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو خطوں والی دھمکیاں ہیں یہ کون لگا رہا ہے, کیا لگا رہا ہے, یہ ذرا پتہ کرنا چاہیے. تو ابھی تک جو خبر میرے ہاتھ میں ہے, یہ خبر کے مطابق 15% جو ہے وہ مقدار پائی گئی ہے آرسینک کی. یہ ایک زہریلا مواد ہے جو ذہنی انسان کو ذہنی طور پر یا انسانی دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے. اس کے انسان کے اعصاب پر اس کا برا اثر پڑتا ہے اور شدید اثر پڑتا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج سے متعلق بھی یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے لیٹر باکس کے قریب سے, کیونکہ یہ وہاں سے پوسٹ ہوئے تھے, سی سی ٹی وی ویڈیو جو ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے. ایک جو پہلے تھے نا جی, یہ تو سپریم کورٹ کے ججوں سے متعلق ہے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججوں کو خط آئے تھے, وہ جس لیٹر باکس سے پوسٹ کیے گئے تھے وہ یا جس پوسٹ آفس کی اسٹیمپ تھی وہ پڑھی نہیں جا رہی تھی. تو معاملہ بڑا سنگین ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پورا لے کے کھڑی ہوئی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ ایک عزم لے کے کھڑی ہے کہ ہم نے اس کے تہ تک پہنچنا ہے. تو یہ کون ہے, کون فساد پھیلانا چاہتا ہے, کون کیا کرنا چاہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جن کے نام آئے تھے, یہ منصور علی شاہ سمیت احترام اللہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس امین الدین کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان 8 کے 8 جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کو اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سمیت دیگر 4 ججز کو جو ہے وہ یہ والے خطوط موصول ہوئے تھے دھمکی آمیز. اور بیسیکلی اگر آپ ان میں جو شامل تھے وہ جسٹس شجاعت علی خان, جسٹس شاہد بلال حسن, جسٹس عابد عزیز, جسٹس ساریہ نیلم, یہ تھی باقی 4 میں سے. تو یہ جو کوئی انقلابی سا کوئی فورم لگتا ہے جو بیسیکلی تحریک ناموس پاکستان, یہ ایک نئی کوئی گروپ آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی کہ پاکستان کا بیڑا غرق جو ہے وہ ججز نے, جرنیلوں نے اور اسی طرح کے جو سیاستدانوں نے وہ کیا ہے. یہ بڑے جو ہیں وہ غلیظ قسم کے یہ گٹھ جوڑ ہے اور ان کو ختم کرنا ضروری ہے. اچھا, اب یہ جو وہ ہم نے بچپن میں فلمیں دیکھی ہوئی تھی, تیسری عدالت, وہ دھرمیندر جو ہے وہ رات کو یا وہ ایک شہنشاہ نکلتا ہے
تو جن معاشروں میں قانون کی حکمرانی جو ہے وہ کمزور ہو جائے، امیر کے لیے قانون کوئی اور، غریب کے لیے کوئی اور، تو وہاں پر اس قسم کے جو جذبات ہوتے ہیں، انقلابی جذبات، وہ سر اٹھاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ مضبوط اور چلتا رہے، تو پھر اس سسٹم کو کسی قانون کے مطابق چلانا پڑے گا۔ ریاست اگر چاہتے ہیں کہ ریاست کی بقا رہے اور ریاست چلتی رہے، تو پھر ریاست کو کسی آئین اور قانون کے مطابق ہی ہم نے چلانا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اگر یہ والا معاملہ رہا تو سر لوگوں کے جذبات اسی طرح کے ہی ہیں۔ میں یہ کوئی فیور نہیں کر رہا، یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے، بہرحال ہے، لیکن یہ جذبات لوگوں، ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست کو آپس میں لڑانے کی ایک سازش ہو سکتی ہے کہ جی کہ پاکستان کے 6 ججز الزام لگا رہے ہیں کہ جی کہ ان کے اوپر پاکستان کے حساس ادارے، یہ صحیح، وہ دباؤ ڈالتے ہیں، اور یہ خط اوپر سے آگے ججوں کو، یعنی ایک خط انہوں نے لکھا اور جواباً ان کو خط آ گئے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کوئی تیسرا فریق جو ہے وہ کوئی گھمسان کا رن پڑوانا چاہتا ہو، یا پھر آپس میں ناچاکی کروانا چاہتا ہو، تیسرا فریق فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ کل کو کوئی پاکستانی نکلتا اور خالص پاکستانی نکلتا اور اس کا کوئی کسی قسم کا لنک نہیں نکلتا کسی غیر ملکی تنظیم کے ساتھ، کسی غیر ملکی حساس ادارے کے ساتھ، تو پھر یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اور وہ الارمنگ سچویشن اس طرح سے ہے کہ لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی لاوا پک رہا ہے، اگر یہ والی بات ہے، اور یہ پکتا ہے، اور ان سوسائٹیز میں پکتا ہے جہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، کہ وڈا کرے تو جناب انہوں وزیر اعظم بڑھا دو، وڈا کرے تو انہوں کچھ کر دیو، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کرے ساڑھے رگا انہوں پھڑ کے لتر مارو۔ کل میں رضی صاحب گئے ایف آئی اے کے دفتر، سر اتھے سی اپنی اکھی ویکھیا ڈڈا لتر، تو رضی صاحب کا دھیان پڑا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں کہ ٹاڑے واسطے رکھا ہے۔ تو غریبوں کو جناب یا کمزور کو جس کی سفارش نہیں ہے، اس کا کوئی پرسان حال ہی نہ ہو، وہ رل جائے، برباد ہو جائے، اور جج جرنیل جو ہے وہ جو کچھ مرضی کر جائیں اس ملک کے ساتھ، توڑ دیں اس ملک کو، ان کو پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر لوگ تو اس طرح کی حرکتیں پھر کریں گے۔ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ مرضی ہے مالکوں کی، سر ہاتھی انڈے دے بچے دے اس کی مرضی، ہاتھی نہیں، شیر انڈے دے یا بچے دے اس کی مرضی، سر فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔